अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आपसे डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में गरीबों के दो बड़े मसाइल। एक तो उनके होनहार बच्चों के लिए आला तालीम के दरवाजे बंद हैं और दूसरा उनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। इन दोनों मसलों को हल किया है अखुवत फाउंडेशन ने, जिन्होंने गरीब लोगों के होनहार बच्चों के लिए एक कॉलेज इस्टेब्लिश कर दिया है, जहां 1000 से जायद गरीब और नादार बच्चे पूरे पाकिस्तान से आकर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं और फिलहाल ये उनको तमाम की तमाम फीसिस और दीगर चीज़ों से मावरा रखे हुए हैं। उन्होंने अभी कोई पैसे नहीं पे करने। जब वो तालीम हासिल कर लेंगे, अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे, आमदन आना शुरू होगी, तो तब जाकर अपनी फीस अदा करेंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके पास अपना घर नहीं है लेकिन छोटी मोटी ज़मीन के मालिक हैं, 1, 2, 3 मरले के, वो बआसानी बिला सूद कर्ज लेकर अपना घर बना सकते हैं। अब तक अखुवत फाउंडेशन की मदद से 36,000 घर बन चुके हैं। उन 36,000 में से 25,000 घर तो इमरान खान की लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के तहत बने थे, बकिया इस इदारे ने अपनी काविशों से बनाए हैं। इन दोनों अहम इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए हमें आज एक मरतबा फिर ज्वाइन किया है अखुवत फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब ने। आइए उनकी जम चाहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, एक आपका और वंडरफुल कॉन्सेप्ट कि गरीब लोगों के लिए या लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए बिला सूद घर बनाने के लिए कर्ज, वो मुझे एलेबोरेट कीजिएगा कि आपके उसकी पहली जो चीज़ होनी चाहिए कि आपके पास 5 मरले से छोटी ज़मीन होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको पहली बात बताऊं, इस मुल्क में 1 करोड़ घरों की कमी है। एग्जैक्टली। ठीक है, उस 1 करोड़ में 20-30 लाख घर ऐसे हैं जो 2 मरले में, 1 मरले में, 4 मरले में बनने वाले हैं, गरीब आदमी का घर। और वो घर कोई इसमें 3 बेडरूम, ड्राइंग, डाइनिंग, टीवी, लॉन्ज ये नहीं है, कुछ स्पेनिश टाइल्स नहीं, उसको सिर्फ 2 कमरे चाहिए, एक वॉशरूम, बरामदा चाहिए, एक वॉशरूम, एक छोटा सा किचन भी वो आसमान तले छत के बगैर भी बना या बरामदे में बना लेता है। तो इसकी कीमत 5, 7, 8, 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं, बल्कि मैंने ऐसे घर देखे हैं। अभी मैं सिर्फ परसों का दिन मैंने गुजारा है मिठी थरपारकर सिंध में, तो वो कोई उनको सिर्फ 1 लाख रुपए मिल जाए तो कमरा बना लेते हैं, 2 लाख मिल जाए तो 2 कमरे बना लेते हैं। तो ये तो अपनी अपनी ज़रूरत है, तर्ज तामीर का है इन्हसार। इस पर पे आप किस तरह का घर बनाना चाहते हैं, मटीरियल कैसा लगाना चाहते हैं, और मजदूरी वो खुद साथ कर लेते हैं, वो खुद करते हैं, पूरा मोहल्ला करता है, पूरा गांव करता है, सब एक दूसरे का मिलके। तो हमने ऐसे घर बनाए हैं जो 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की बात है। उसमें अक्सरियत लोगों के पास 1 मरला, 2 मरले, 3 मरले जमीन मौजूद होती है। तो कोई जमीन ना हो फिर देखिए ना, ये एक और ज्यादा गुर्बत की शिद्दत है कि किसी के पास जमीन भी ना हो। तो पहले मरले में हमने, क्योंकि रियासत नहीं है ना, तो हम पहले मरले में कहते हैं कि चलो जिसने सारी उम्र की कमेटियां डाल के 2 मरले जमीन खरीद ली है और अभी भी वो किराए के मकान में रह रहा है, तो वो 10,000 रुपये वहां किराया दे रहा है, तो हमसे ले ले 10 लाख या 5 लाख, तो वो 10,000 रुपये हमें दे दे, हमने तो सूद नहीं लेना, तो वो घर में आ जाएगा। और वही घर हमने एक औरत को घर दिया, हमने क्या दिया, अल्लाह देता घर, तो हमने उसको कर्जा दिया 70,000 रुपये। उसने इधर से ईंटें उठाई, इधर से चीजें मांगी, बाले छत, उसने कमरा बना लिया, फिर उसने वो 70,000 वापस कर दिया, फिर दूसरा कमरा बना लिया, फिर वापस कर दिया, फिर तीसरा बना लिया, यानी उसने 3-4 दफा हमसे कर्जा लिया। और जो 2 मरले की जमीन थी वो उसने थोड़े थोड़े पैसे करके, कमेटियां डाल के, मेहनत करके खरीदी हुई थी। तो जब घर बन गया तो एक दिन वो मेरे पास आई और रोती रोती उसने मुझे बताया, जी मुझे उस घर के 22 लाख रुपए मिल गए। अब अंदाजा करें कि एक एसेट है, उसकी कीमत बढ़ गई, तो वो कितनी एम्पावर्ड फील कर रही थी अपने आप को कि मैं भी 20-22 लाख की मालिक हो गई हूँ, लाखोंपति हूँ। ठीक है ना। फिर घर मिल गया, बच्चियों को महफूज रखे जगह पे ले आया, उस घर के अंदर उसने 2 बकरियां रख ली, सिलाई की मशीन रख ली, काम करने, खुद मोहल्ले में इर्द गिर्द काम करने लग पड़ी। मतलब घर जो है ना सर, देखिए पाकिस्तान में हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चों को छत, सब छत। तो ये घरों का मामला है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो बड़े लोग हैं
جس کا 2 کروڑ 4 کروڑ 10 کروڑ کا گھر ہے، وہ اپنے گھر کی زکوٰۃ دے دے، جتنے کا ایک باتھ روم بنایا اتنے پیسے ہی دے دے، تو اس سے ہم کسی کا گھر بنا دیں گے، اور پھر وہ گھر کے پیسے واپس مل گیں گے، ایک اور گھر بنے گا، کیونکہ ہم نے اپنی قوم کو بھکاری بھی نہیں بنانا۔ بہت ضروری ہے یہ، مطلب ہے کہ آپ ایک اچھے پاکستان کی تلاش میں آپ نے یہ اپنا یوٹیوب چینل بنایا، رچ پاکستان، آپ نیکیاں ڈھونڈ رہے ہیں، آپ خوشحال پاکستان بنا رہے ہیں، آپ امیر پاکستان بنا رہے ہیں، تو کسی فقیر کو، بھک منگے کو، بھکاری کو آپ نے امیر ہوتے ہوئے دیکھا؟ نہیں، وہ تو جو پیسے اس کے پاس وہ اکٹھے کرتا ہے نا شام کو 1000 2000 روپے، اس کو وہ بوری میں بند کر کے اس کو اکانومی سے ہی باہر لے جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ پیسہ تو ختم ہو گیا سمجھے، یا بری عادات میں پڑ جاتا ہے، یا اس نے نشہ کرنا ہے، یا اس نے تکیے کے اندر چھپا کے رکھ لینے ہیں، یا ایک مافیا ہوتا ہے، کوئی اس کا بڑا سرپرست وہ لے جائے گا، کوئی اور لے جائے گا، کوئی اور لے جائے گا، اس بیچارے کے ہاتھ آپ دیکھیں نا جو معذور بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی بینائی نہیں ہے، کوئی ٹانگیں نہیں ہے، کوئی بازو نہیں ہے، تو آپ کو کیا خیال ہے کہ جو وہ بھیک لیتے ہیں وہ ان کی جیب میں جاتی ہے؟ اور سب کچھ 40 ارب روپے کی انڈسٹری ہے یہ بھی، یہاں پر تو آپ مطلب ہے یہ ایک، اس سے ہٹنا ہے ہم نے، اس کے اوپر لکیر نہیں کھینچیں گے تو ہم رچ پاکستان کا جو آپ کا ویژن ہے وہ اچیو نہیں ہوگا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، غریبوں کا ایک بڑا مسئلہ اعلیٰ تعلیم بھی ہے کہ ایک بچہ اگر تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو پورا خاندان غربت سے نکل جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے تقریباً نکل جاتا ہے۔ آپ نے جو اخوت کالج اور پھر یونیورسٹی کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا، اس کے پیچھے ویژن کیا تھا اور کہاں تک پہنچے ہیں آپ؟ دیکھیں جناب، بات یہ ہے کہ ہم نے جب چھوٹے قرضے دینے شروع کیے تو اس سے جو ایبسلوٹ پاورٹی ہے نا، شدید غربت، اس میں کمی آنے لگی۔ لیکن میں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مجھے یہ احساس ہوا کہ ان قرضوں سے آپ ایک خاص حد تک لوگوں کو لے جا سکتے ہیں، لیکن جسے کہتے ہیں نا الٹیمیٹ سیلویشن آف اے نیشن، یعنی کسی قوم کی حقیقی نجات کس شے میں ہے، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ وہ تعلیم میں، اعلیٰ تعلیم۔ اعلیٰ تعلیم آپ کو ریسرچ دیتی ہے، آپ کو ٹیکنالوجی دیتی ہے، آپ کو جو بھی مادی ترقی کے مختلف اور مظاہر ہیں وہاں تک لے کے جاتی ہے، آپ کی میڈیسن ہے، آپ کی سرجری ہے، آپ کی انجینئرنگ ہے، آپ کی مائننگ ہے، آپ وٹ ایور، تو وہ اعلیٰ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک کالج ہے یا ایک یونیورسٹی ہے، وہ کہتی ہے 20 لاکھ روپے جمع کرو پھر کمرہ جماعت میں جاؤ۔ جن کے پاس 20 لاکھ ہے وہ تو جمع کروا دیں گے، جن کے پاس نہیں ہے وہ تو سر زندگی نہیں کروا سکیں گے۔ ان کا بچہ جو ہے بہترین صلاحیت کے باوجود پڑھ نہیں سکتا، پڑھے گا نہیں تو اس کا نقصان تو ہوگا، ہمارا نقصان بھی تو ہوگا نا، بحیثیت قوم اور بحیثیت معاشرہ کے ہم ایک اچھے آدمی سے محروم ہو گئے، اور نیشنل پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ کیا پتا وہ آئنسٹائن تھا، کیا پتا وہ نیوٹن تھا، وہ پیچھے رہ گیا۔ تو ہم نے کہا کہ چلیں اس میں بھی قرض حسن کا ایک تصور لے کر آئیں، ہم بچوں سے کہیں جو اچھے بچے ہیں بہترین، کہ بھئی تم پڑھو، آج 10 سال بعد فیس دے دینا، واہ، جب تمہارے پاس ہو جائیں گے۔ تو فیس اس نے اپنی ادا کرنی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اس نے، ٹھیک ہے نا، ہم نے تو اس کو یہ کہا کہ بھئی تم نے آج تم سے ہم نے محبت کی، مواخات کی، تمہیں پڑھایا، تم 10 سال بعد فیس دو گے تو ایک اور بچہ پڑھے گا، لیکن اسی پہ اکتفا نہیں کرنا، تم نے ایک نہیں 2 پڑھانے ہیں، 3 پڑھانے ہیں، اور کیا پتا وہ کل کا بلینئر بن جائے اور وہ پوری یونیورسٹی نہیں بنا دے۔ ایسا ہی ہے جیسے انڈومنٹ فنڈز ہوتے ہیں، ایک بیج آپ بوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر ہزاروں شاخیں، ہزاروں آپ دیکھیں اس کے کونپلیں، پھول، پتے، اور سب آپ کا ایک بیج سے ہے نا، ایک شاخ 2001 کی بات ہے، 2023 میں 857 شاخیں، 450 شہروں میں ماشاءاللہ۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ایک بیج سے اگر ایک بھرا درخت گھنا پیڑ بن سکتا ہے، تو ایک انسان سے اگر آپ اس سے محبت کریں، اس کو دیانت، امانت، صداقت کا درس دیں، اس کو تعلیم دے دیں، تو انسان ہی ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو پیغمبر بناتا ہے، ولی بناتا ہے، درویش بناتا ہے، اقبال، کوئی اقبال نہیں کر سکتا ہے، کوئی فیض احمد فیض نہیں کر سکتا ہے، کوئی بالکل۔ تو یہ جو ہے نا، آپ تعلیم کا ایک درسگاہ جو ہے، وہاں سے یہی انقلاب جنم دیتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا پس منظر۔ ہم نے کہا کہ جی آج فیس نہ دو،
آج پڑھ لو، تم ہمارے مستقبل ہو، ہم تمہارا ماضی ہیں، تم جب مستقبل میں کسی بڑے مقام پہ پہنچو گے تو پھر تم اس معاشرے کو جو ہم تبدیل اگر نہیں کر پائے تو تم کرو۔ اور سب کتنے بچے آپ کے پاس اب تک آ اس چکے وقت ہمارے پاس 1200-1300 بچے تو پڑھ رہے ہیں، کچھ بچے ہیں؟ لوگ نکل اپلائی گئے۔ کیسے کرتے ہیں؟ ہم ان کو ایک منیمم ایجوکیشنل کرائٹیریا ہوتا ہے، ایلیجیبلٹی کتنے کرائٹیریا۔ پرسنٹ، ہاں، پھر یہ ہے کہ ہم نے 20% بچے ہر صوبے سے لیں گے۔ اچھا، یہ بڑا اچھا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ قومی ادارہ ہے، اور 4 صوبے اور 5واں گلگت آزاد کشمیر سے 20%۔ گلگت آزاد کشمیر اور قبائلی علاقہ جات کو بھی ایک ہم مخصوص ایریا سمجھتے ہوئے ان کو بھی کوٹا دیتے ہیں، 20% ٹوٹل ان کا ہے، ان کو بھی دیتے ہیں، بڑا اچھا ہے۔ تو باقی بھی اس طرح سے۔ تو آپ کبھی آئیں گے نا، ہمارے بچوں سے بات کریں، وہ آپ کو زندگی کا ایک نیا رخ دکھائیں گے۔ دوستوں، وہ کینٹین والا میں ایک کانسیپٹ دیکھ رہا تھا، جی، وہ canteen بڑا مزیدار ہے۔ وہ بس ہم نے ایک ایسی بنائی ہوئی ہے ٹک شاپ، جسے ہم کہتے ہیں کہ شاپ وداؤٹ شاپ کیپر۔ واہ، یعنی ہم عملی طور پر بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بھائی دیانت کیا چیز ہوتی ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھی ہیں، چپس پڑھے ہیں، کاغذ، قلم، کتاب، اسٹیشنری، یہ وہ، اور وہاں پر کوئی کیمرہ نہیں ہے، کوئی سیلس مین نہیں ہے، ان کے اوپر قیمت لکھی ہوئی ہے، درمیان میں ایک ڈبہ پڑا ہوا ہے، تو وہ کوئی چیز اٹھائے اور جتنی قیمت لکھی ہوئی ہے وہ اس میں ڈال دے۔ نائس۔ تو جو 100 روپے کی چیزیں شام کو بکتی ہیں تو 110 ہی نکلتے ہیں، 90 نہیں نکلتے۔ واہ جی واہ۔ تو یہ اب اگر ایک بچہ 2 سال 3 سال 4 سال اس دکان کے آگے سے گزرتا ہے، اسی طرح سے خرید و فروخت کرتا ہے، ٹیمپٹ نہیں ہوتا کہ میں نے بدیانتی کرنی ہے، تو پھر اس کی فطرت ثانیہ بن جائے، پوری زندگی ایسے ہی چلے گا۔ وہ ہمیشہ جا کے دیکھے گا کہ دیکھو کوئی شخص ہے یا نہیں، لیکن ایک ہستی تو مجھے دیکھ رہی ہے۔ اور جب آپ کو اور مجھے یہ احساس ہو جائے کہ ایک ہستی مجھے دیکھ رہی ہے، تو پھر ہم گناہ کی دلدل میں گرنے سے بچ جائیں گے۔ پاکستانی معاشرے میں وہ ہستی کا کردار نکل گیا بیسیکلی، ہوئی ہے نا کہ ہم نے خدا کو بھلا دیا۔ مطلب اب آپ یہ دیکھیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، اکیلے بھی ہوتے ہیں، پھر بھی آپ پانی نہیں پیتے، پھر بھی آپ کھانا نہیں کھاتے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، لیکن فریج کے پاس بیٹھ کے بھی نہیں نہیں کرتے، پڑتے۔ ٹھیک ہے نا۔ باقی 11 مہینوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ دیکھ، مطلب ہم کسی کا حق چھینتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، رشوت لیتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آخری سوال، آپ نے بڑا اچھا کام کیا خواجہ سراؤں کے لیے، تو مجھے بتائیے اس کا آپ کا تجربہ کیسا رہا، اور اس میں آپ کس طرح ان کو امپاور کر رہے ہیں؟ بھائی دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ خواجہ سرا بھی تو خدا کی مخلوق ہے نا۔ بالکل۔ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کا بھی اتنا ہی حق ہے زندگی کی خوشیوں پہ، وہ بھی مسکرانا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک اچھی خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو کیوں نفرت سے دیکھتے ہیں؟ وہ آتا ہے دروازے پہ، وہ گاڑی کے شیشے پہ ناک کرتا ہے، منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ تو کتنے خواجہ سرا ہیں آپ؟ کوئی یہ کروڑوں نہیں ہے، لاکھوں میں بھی نہیں ہے، لاکھوں میں بھی نہیں ہے، 70-75 ہزار رجسٹر اس سے ہوئے بھی کم ہے۔ سر دیکھیں، خواجہ سرا کبھی کسی گاؤں میں آپ گئے نا، آپ کو کوئی خواجہ سرا نظر نہیں آتا، کسی چھوٹے قصبے میں نہ، یہ بڑے شہروں میں جہاں بھیک ملتی ہے، جہاں یہ سیکس ورکرز کے طور پہ کام کرتے ہیں، جہاں یہ رقص و سرود کی محفلیں لگاتے ہیں، تو آپ اپنا لینا 60-70 ہزار ہی ہیں، چلے آپ کی بات میں مان لوں، تو صرف لاہور شہر میں 60-70 ہزار افراد ایسے ہیں جن ایک خواجہ سرا کو اپنا بچہ بنا لے، اپنے گھر میں رکھ لے، وہ کام بھی کرتے ہیں، صفائی کروا لے، ان کی عزت تو کرے۔ اور نوجوان جو بچے ہیں، کم عمر کے خواجہ سرا ہیں، ان کے لیے مخصوص تعلیمی ادارے بنائے جائیں۔ تو یہ سوچ کے ہم نے کوئی 2000 کے قریب خواجہ سرا جو 50 سال کی عمر کے زائد ہیں، ان کو ہم نے رجسٹر کیا ہوا، ان کو ہم مہینے کا تحفہ بھیجتے ہیں، کچھ رقم بھیجتے ہیں، کپڑے بھیجتے ہیں، دوائی دیتے ہیں، اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ماڈل ہے۔ اب اگر ہم ایک چھوٹا سا ادارہ 2000 کی مدد کر سکتا ہے، تو حکومت چاہے تو سب کی مدد ہو سکتی ہے۔ آپ جیسے لوگ چاہیں اور ادارے بن جائیں تو وہ بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ان کو بھیک سے بچائیں، اور ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا ہے اس سے۔ اسی نوٹ کے ساتھ ہم ڈاکٹر صاحب سے اجازت چاہیں گے۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ خوشبو کے جزیرے جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ پاکستان واقعی رچ ہے۔ اس پاکستان میں آج بھی تھوڑے سے وسائل میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ڈاکٹر امجد ثاقب جیسے لوگ اتنی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو گھر دے سکتے ہیں، تو ہماری حکومتیں جو کھربوں روپے کے بجٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ لاکھوں لوگوں کو گھر
اور غریبوں کو اعلیٰ تعلیم کیوں نہیں دے سکتی؟ فرق صرف ایک چیز کا ہے، نیت کا۔ جس روز ہمارے حکمران نیت کر لیں گے، اگلے 10 سالوں میں اسی پاکستان سے غربت، بے روزگاری اور دیگر مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔